अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो न्यूज़ HD में आपका मेज़बान डॉक्टर उमर रियाज़ अब्बासी आपके खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे फ़तह मुबीन पर हदिये तशक्कुर बजा लाना इस्लामी नुक्ता निगाह से। गुज़श्ता दिनों आपने देखा कि पाक भारत जो कशीदगी थी, ये ग़ज़वा-ए हिंद ऊला है, उसकी शुरुआत हो चुकी है और बिहम्दी ताला सुनो न्यूज़ HD ने जहन साजी के लिए, लोगों की अवेकनिंग के लिए हमने एक साल से इन मौज़ूआत पर रिकनेक्ट करने के लिए मुसलमानों को, पाकिस्तानियों से, अपने कल्चर से ग़ज़वा-ए हिंद पे मुतअद्दिद प्रोग्राम किए, फिर यूनिटी ऑफ मुस्लिम उम्मा के लिए प्रोग्राम किए, फिर गज़ा पे सबसे ज़्यादा प्रोग्राम सोनो TV में प्रोग्राम मदीना सानी और निज़ाम हुकूमत के प्लेटफॉर्म से मैंने किए। उनके तर्जुमान आए, मुस्लिम उम्मा के रिसोर्सेज़ और उनके प्रॉब्लम्स, टर्मॉइल इन मुस्लिम वर्ल्ड, इसके हवाले से किए और सारे प्रोग्राम एकेडमिक बेस्ड, इस्लामिक पर्सपेक्टिव में, कुरान और सुन्नत की रोशनी में किए। और इसके अलावा हमने फितने ख़वारिज की बेखुनी पर 15 से ज़्यादा प्रोग्राम्स किए और वीलॉग्स के ज़रिए मैं एक साल से मुसलसल पॉडकास्ट में, वीलॉग में, और अल्हम्दुलिल्लाह 250 से ज़्यादा वीलॉग्स किए, 100 से ज़्यादा मदीना सानी की किस्तें। वो सारी उनका 3 निकाती एजेंडा था। वो क्या था? इस्लाम, पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान। और उसकी बॉटम लाइन थी खिलाफा का रिवाइवल, इहयाए खिलाफत, ताकि हम यूनाइटेड हों। तो वो मुज़ाहरा आपने देखा पाकिस्तान को जब अल्लाह ने फ़तह मुबीन अता की, फ़तह नुसरत अता की, तो इस वक्त तुर्किया में, आज़रबाईजान में, बांग्लादेश में, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के अंदर आपको सोशल मीडिया पे वहाँ के बाशिंदे पाकिस्तान के झंडे उठाए फ़तह के शादियाने बजाते नज़र आते हैं। हम क्रेडिट नहीं लेते, लेकिन हम हदिये तशक्कुर बजा लाते हैं अल्लाह की बारगाह में कि जो काम सुनो न्यूज़ HD ने, तकमील पाकिस्तान ने साद नज़ीर साहब की क़यादत में शुरू किया था, रिवाइवल ऑफ उम्मा का, वो अल्हम्दुलिल्लाह उसके समरात और नताइज सामने आना शुरू हो गए कि बांग्लादेश में भी पाकिस्तान के हक़ में मुज़ाहरे हो रहे हैं, आज़रबाईजान में भी पाकिस्तान की फ़तह पर जश्न मनाया जा रहा है, तुर्किया में भी, दीगर सेंट्रल एशियन स्टेट्स में, वस्ती एशियाई रियासतों में। तो ये आपस में कनेक्शन आ रहा है कि ग्रेटर पाकिस्तान बनेगा खिलाफत का बेस कैंप, और ये जितनी भी टेरिटोरियल हमारे ब्रदर इस्लामी मुल्क हैं, ये इकट्ठे होकर एक रीजनल ब्लॉक बनेंगे। उसमें चाइना भी होगा, रशिया भी, ईरान भी, अफ़गानिस्तान भी, और दुनिया में अब ख़ित्ते का तवाज़ुन किसी और तरफ जा रहा है और ख़ित्ते की चौधराहट और थानेदारी लिए जो हिंदुस्तान अजदहा बन कर आया था, उसको बिहम्दी ताला फ़िज़ा में हमारे शाहीनों ने चीर के रख दिया, समंदर की गहराई में हमारी नेवी ने डुबोया, और ज़मीन पर अल्हम्दुलिल्लाह पाक आर्मी ने उनके मोर्चों को, बंकर्स को तबाह करके साबित कर दिया कि दुश्मन चाहे 4 गुना अददी बर्तरी रखता हो, वसाइल रखता हो, 86 बिलियन डॉलर हिंदुस्तान का दिफाई बजट है, उसके मुकाबले में पाकिस्तान का 16 बिलियन डॉलर, यानी 70 बिलियन डॉलर ज़्यादा दिफाई बजट रखने वाला मुल्क, उसको 16 बिलियन डॉलर रखने वाले बजट पाकिस्तान ने नाकूं चने चबवा दी। अब आपको समझ आ गई कि ये बदर की रिवाइवल थी। 313 ने 1000 को पिछाड़ा था अल्लाह की मदद और नुसरत के साथ, आप समझ गए। इसी तरह पाकिस्तान में कम अदद वाले लोग ने, फ़ौज ने अपनी सलाहियतों पे और ईमान, तक़वा, जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह की बदौलत दुश्मन पर गलबा पाया है। जहाँ हमारे पायलट्स की स्किल्स थी, जहाँ हमारे फोर्सेस की कामयाबी थी, वहाँ हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं, और इन सब की कामयाबी में कौम और फ़ौज का एक प्लेटफॉर्म पे होना, और उस पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल व एहसान था। तो ये कामयाबी अल्लाह का फ़ज़ल है, ये कामयाबी अल्लाह का एहसान है, ये कामयाबी हुज़ूर अलैहिस्सलाम ताजदार ख़त्म नबूवत की तवज्जुहात ख़ासा का नतीजा है। ये फ़तह मुबीन में मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की रूहानी तवज्जुहात हैं। इस फ़तह मुबीन में अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम की तवज्जुहात हैं, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की तवज्जुहात हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो नैरेटिव हम बिल्ड कर रहे थे, हमने बहुत ताने भी सुने। मुझे कई लोग मेरी वीडियोस पे कहते थे कि आप हद से ज़्यादा बात करते हैं ग़ज़वा-ए हिंद या पाक फ़ौज की।
تو آج پتہ چلا میں پاک فوج کے حق میں کیوں تھا، ہوں اور رہوں گا۔ میں کیوں کہتا تھا کہ یہ لشکر مصطفیٰ و مرتضیٰ ہے۔ اس پاک فوج نے ایک مرتبہ پھر ثابت کر دیا، یہ جند اللہ ہے، اللہ کا لشکر ہے، یہ لشکر مصطفیٰ ہے، کسی خاص مقصد کے لیے اس فوج کو چنا گیا ہے۔ ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں۔ تو دشمن کے دانت کھٹے ہو چکے ہیں۔ اور پہلے میں نعمت کا ذکر کرنے سے پہلے کچھ کرنٹ چیزیں آپ کو جو شیئر کر دوں، بریکنگ نیوز۔ اور یہ میرا دعویٰ ہے کسی میڈیا چینل میں یہ نیوز نہیں آئی ہوگی۔ پہلی نیوز یہ ہے کہ بھارت کے پردھان منتری نریندر مودی کا بلڈ پریشر گزشتہ 4 دن سے ہائی ہے، سسٹولک بھی ڈائسٹولک بھی، اور وہ 180/130 تک گیا ہے، 180 130 نریندر مودی کا بلڈ پریشر۔ وہ فرسٹریشن میں ہیں، ڈپریشن میں ہیں۔ بھارتی وزیر اعظم کو پینک اٹیکس ہو رہے ہیں۔ مستند ذرائع سے، جو میرے ذرائع وہاں پہ موجود ہیں، میں نے خود رابطہ کیا، چونکہ میرا اکیڈمک حلقوں میں میڈیا میں بھی الحمدللہ خاموشی سے جو ہم کام کرتے ہیں، خبر لیتے ہیں، تو ایک تو نریندر مودی صاحب کی یہ حالت ہے۔ دوسری حالت جو ادیت ڈول ان کے سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں، ان کی اس وقت یہ حالت ہے کہ ڈی ہائیڈریشن ہو گئی ہے، انہیں دورے پڑ رہے ہیں انہیں غشی کے۔ تو یہ 2 احباب ہندوستان میں اس وقت، ایک کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا ہے جو مار پڑی ہے، اور دوسرا جو چتا جلانے آئے تھے ان کی اپنی چتا جل گئی، اور اجیت ڈول صاحب ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہیں بدترین، اور ارنب گوسوامی جو ہے انہیں بھی غشی کے دورے پڑ رہے ہیں۔ تو ہندوستان میں اس وقت ہاسپیٹلز جو ہیں وہ اور ڈاکٹر اسپیشلسٹ بڑے مصروف ہو گئے، چونکہ یہ بڑے جتنے بھی بیوروکریٹس تھے انٹیلیجنسیا کے، ان کی فوج کے، وہ سارے ہاسپیٹلز کا رخ کر رہے ہیں، چیک اپ کروا رہے ہیں۔ تو ادھر پاکستان میں بحمدہ تعالیٰ اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے پوری قوم۔ کل لاہور میں، کراچی میں، خیبر میں ہمارے کرکٹرز، ہمارے سٹارز، عام پبلک، فوجی کندھوں پہ اٹھایا جا رہا ہے، ٹینکوں پہ پھولوں کی بارش ہو رہی ہے۔ کل میں اسلام آباد پنڈی میں گیا تو پھولوں کی قلت پڑ گئی۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے حبیب جب نعمت ملے تو اس کا خوب چرچا کیا کریں۔ اللہ نے ہمیں فتح مبین، بنیان مرصوص کو فتح مبین بنایا، اور ہم اس کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ مساجد میں نوافل پڑھے گئے، جمعے کے اجتماعات میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں مانگی گئیں۔ تو جب رجوع اللہ ہوتا ہے، جب حضور پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے، تو پھر غیبی مدد آتی ہے۔ اور یہاں میں یہ بھی بتا دوں، بعض عرفاء نے خود یہ کہا، میں عینی شاہد ہوں، 2-3 بزرگ ہیں، میں نام نہیں لیتا، وہ میڈیا پہ نہیں آتے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ آپ کو کیا پتہ فضاؤں میں ہمارے شاہینوں کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ فرشتے پر پھیلائے ہوئے تھے، آپ کے فوجی جوان فرشتوں کے پروں تلے لڑ رہے تھے، محافظ بنے ہوئے تھے وہ۔ اور عرفاء کے بقول یہ جو ٹارگٹس ہندوستان نے کیے، ہٹ کیوں نہیں ہوئے؟ کون ان ٹارگٹس کو ڈائیورٹ کر رہا تھا؟ یہ اللہ رب العزت کی مدد و نصرت تھی جو بدر میں بھی آئی تھی۔ تو آپ کا ایمان مضبوط ہو، قومی یکجہتی ہو، تو اللہ رب العزت کی عنایات، توجہات آپ پہ ہوتی ہیں۔ چونکہ یہ ملک توحید کے نام پر بنا تھا، یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا تھا، تو یہ قدرت کی طرف سے اشارہ ہے، گریٹر پاکستان بنو، خلافت کو ریوائیو کرو، اللہ رب العزت وَيُتِمَّ نِعْمَتَهِ، اپنی نعمتوں کا اتمام کرے گا تمہارے اوپر۔ پاکستانیوں مبارک ہو، آپ پر توجہ ہو گئی دوبارہ اللہ اور اس کے رسول کی، آپ توجہات کا مرکز بن گئے، چھوٹی چھوٹی فالٹ لائنز تھیں وہ ختم ہو گئی۔ اور میں ان جذباتی لوگوں سے کہوں گا جو کہتے تھے آپ فوج کے بارے میں کیوں کہتے ہیں، 1 سال سے بحمدہ تعالیٰ ریسرچ بیسڈ نیریٹو کیا، اور اس پہ فخر ہے، اور سنو ٹی وی کو داد ہے، داد تحسین بھی ہے۔ سنو کہ ہمارے کیمرہ مین، اینکرز، لاجسٹکس، آنر سے لے کے نیچے تک جنہوں نے نیشن بلڈنگ کی، جنہوں نے اس غزوے میں، اس فتح میں اہم کردار ادا کیا، 1 سال سے قوم کی ہم ذہن سازی کر رہے ہیں، اور یہ ذہن سازی انشاءاللہ خلافہ علی منہاج النبوہ پہ منتج ہوگی۔ اب آتے ہیں جناب شکر پہ، چونکہ یہ فتح ہے، اس پہ شکر ادا کرنا بنتا ہے۔ پہلی بات جو میں سورہ نمل پارہ نمبر 19 اس کے اندر سورہ نمل کی ایک آیت ہے، وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ کریم۔ جو شکر ادا کرے نعمت ملنے پہ، اللہ کا احسان، اس کی طرف سے کامیابی ملنے پہ، جو قومیں، جو لوگ شکر ادا کرتے ہیں،
تو وہ اپنی ذات کے لیے شکر کرتے ہیں، اور جو ناشکری کرتے ہیں تو میرا رب بے نیاز ہے، کرم فرمانے والا ہے۔ تو اس آیت کی تفسیر میں امام خازن نے لکھا ہے، تفسیر خازن کے اندر حوالہ دے رہا ہوں، کہ اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنا ہم پر حق ہے، یہ واجب ہے۔ یہ اللہ کا انعام تھا بنیان مرصوص کی صورت میں جو فتح مبین بن کے ابھرا، یہ نعمت ہے، یہ نعمت کبریٰ ہے، چونکہ ریاست جو اسلام کے نام پہ بنی تھی اس کے سٹیک داؤ پہ تھے، تو جب کامیابی ملی تو شکر ادا کرنا من حیث القوم واجب ہو گیا ہے، اور اس حق کی ادائیگی خدا کو پسند ہے، اور ناشکری خدا کو پسند نہیں ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ شکر کا فائدہ بھی ہماری ذات کو ہے، ناشکری کا نقصان بھی ہماری ذات کو ہے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ ہمارا فائدہ ہے کہ اپنی جبین نیاز اس کی بارگاہ میں جھکا دیں، نوافل پڑھیں، درود و سلام پڑھیں، غریبوں کی داد رسی کریں۔ شکر یہ بھی ہے کہ اللہ کی جو مخلوق ہے، نادار ہیں، جو نیچے ہیں، ڈپرائیوڈ ہیں، وہ بڑے ویل آف لوگ، ان پہ خرچ کریں، یہ شکر ادا کریں۔ شکر کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے جد و جہد کریں، خلافت کے احیاء کے لیے اپنا قلم، اپنی گفتار، اپنی ریسرچ، اپنے چینلز، ہر چیز وقف کر دیں، جیسے پوری پاکستانی قوم نے اس وقت وقف کی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، سورہ ابراہیم میں، اگر کفر کرو گے، ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ پھر سورہ والضحیٰ کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جب اللہ رب العزت کی نعمت ملے تو اس کا خوب چرچا کیا کرو۔ یہ میں پالیسی گائیڈ لائن قرآن کی صورت میں میڈیا کو بھی دے رہا ہوں، پاکستانی سوشل سائبر سولجرز کو دے رہا ہوں، جن کا ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی شکر ادا کیا کہ سوشل میڈیا پہ انہوں نے بڑے اچھے سے بھارت کا نیریٹو کو کاؤنٹر کیا اور توڑ کیا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، نعمت ملی بنیان مرصوص فتح مبین کی صورت میں، فحدث، اب اس کا چرچا کرو۔ چرچا یہ ہے کہ اس کا بیان اظہار، یعنی اس کا بیان کرو۔ پہلا تحدیث نعمت یہ ہوا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے، اورنگزیب صاحب نے، نیول کے ریپرزینٹیٹیوز نے مل کے جو پریس کانفرنس کی، چرچا کیا اپنی فتح کا کہ ہم نے کون کون سے ٹارگٹ ہٹ کیے، بھارت کو ایکسپوز کیا۔ ایک تو تحدیث نعمت یہ ہے پوری قوم کی طرف سے، میں انہیں صدہا بار سلیوٹ کرتا ہوں۔ فحدث کا عملی مظاہرہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کیا، پہلی بات۔ دوسرا، نوافل پڑھیں، کثرت اللہ کی طرف رجوع کریں۔ تیسرا یہ کہ اس کو میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے بیان کریں، اپنی کامیابی کو سیلیبریٹ کریں، اجاگر کریں اس کے پازیٹیوز جو اس میں سے نکلیں، یونائٹڈ ہونا، فالٹ لائنز کا ختم ہونا، ٹھیک ہے، پولرائزیشن کا سمٹ جانا، پوری قوم کا ایک پیج پہ آنا، نسلی، ذہنی، رنگی تعصبات کا ختم ہو کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آواز بلند ہونا، یہ پازیٹیوز ہیں۔ تو ان کا چرچا کریں، پاکستانیت کا، اسلام کا چرچا کریں کہ غزوہ ہند میں ہندوتوا کو ہم نے گنگا جمنا میں ڈبو دیا ہے۔ پھر اس کے بعد عظیم نعمت، اللہ رب العزت نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ یاد کرو وہ وقت اللہ کی نعمت کا کہ جب اللہ نے تم پر اپنی نعمتوں کا نزول کیا، انعام دیے، جب تم آپس میں اس کنتم اعداء، دشمن تھے، پاکستان میں بھی فالٹ لائنز تھیں، ایک دوسرے کو دست و گریبان تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، ایک ایسا ایشو آیا کہ اللہ نے تمہارے دلوں میں تالیف قلب پیدا کر دی۔ لگتا ہے اس آیت کی عملی تفسیر آج بھی اس کی خوشبو تر و تازہ ہے۔ وَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَةِ إِخْوَانًا، پھر اس کی نعمت عظمیٰ کے تحت تم بھائی بھائی بن گئے۔ وہاں نعمت عظمیٰ ذات مصطفیٰ ہے جس کی بدولت قریش مکہ کو آپس میں مسلمانوں کو بھائی بھائی بنا، رشتہ مواخات مدینہ۔ آج کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو حضور کی نعمت کے صدقے میں ملنے والا پاکستان، اور پھر بنیان مرصوص کو اللہ رب العزت نے فتح مبین کی نعمت کے ذریعے بھائی بھائی بنا دی، سارے اختلافات بھلا گئے۔ ایک جھنڈا تھا پاکستان کا، ایک نعرہ تھا نعرہ تکبیر اللہ اکبر، ایک قیادت کا نعرہ تھا نعرہ رسالت یا رسول اللہ، ایک جذبے کا نعرہ تھا نعرہ حیدر یا علی۔ تو یہ آپس میں معانست اور مواخات کا جو رشتہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا، اس نے پاکستان کو کھڑا کر دیا، ری یونائٹ کر دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا،
پاکستانیوں اس مارکے کی بدولت تم ایک بار پھر آپس میں بھائی بھائی بن گئے. انما المؤمنون اخوہ کی عملی تفسیر ترکیہ میں تمہارے حق میں جشن منایا جا رہا ہے، آذربائیجان میں، سینٹرل ایشین سٹیٹس میں، بنگلہ دیش میں، تو گریٹر پاکستان تو ویسے ہی بن گیا. تو یہ نعمت اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کا ذکر کرتی ہے، اور اس نعمت پہ پوری قوم افواج پاکستان مبارکباد کی مستحق ہیں. جس طرح زہریلے پروپیگنڈے کا سب نے مل کر مقابلہ کیا. اب 3 چیزیں پازیٹیوز ہمیں اس میں سے ملی ہیں. آگے کیا کرنا چاہیے، میں فیوچر کی لائنز بھی دے دیتا ہوں. اب قومی وحدت، آگے سب سے پہلا ناگزیر تقاضا قومی وحدت. اسی قومی یکجہتی کو آگے بڑھائیں کہ ہماری پہچان اور بنیاد کلمہ طیبہ ہے، پہلی بات. اس کے بعد دوسری چیز کہ اپنا جہاد فی سبیل اللہ کے لیے ہمہ وقت تیار رہیں. آپ جہاد کے لیے ہیں، اور غزوہ ہند حضور علیہ السلام کی پریڈکشن ہے، وہ لشکر جس ہند پہ چڑھائی کرے گا اس کو جنت کی بشارت ہے. تو آپ مبارک، منتخب، چنیدہ اور اللہ کے رسول کے محبوب لوگ ہیں. یہ خطہ ہے، آپ کو چنا گیا ہے اس لشکر کو کہ جس نے ہند پہ چڑھائی کرنی. تو آپ حضور کی ڈائریکٹ توجہات میں، توجہات مصطفیٰ کا مرکز ہیں. اس کو ریئلائز کریں، اسپریچول ایسنس کو محسوس کریں جو آج فضا میں محسوس کروائی گئی. تیسری بات، اپنے پولیٹیکل، ریلیجس، ایتھنک ڈفرینس ایک سائڈ پہ کر کے امت کا اتحاد کا بیس کیمپ بنائیں. اس کو یہاں سے امت کے اتحاد کی حمایت جائے. جو چودھری سعد نذیر صاحب نے کہا تھا امہ کا ریوائول، تو آج جب پاکستان کے حق میں آذربائیجان، ترکیہ، بنگلہ دیش میں مظاہرے ہوئے تو مجھے سعد نذیر صاحب کا وہ جملہ یاد آیا، یہ امہ کی ریوائول ہوگی. تو وہ ریوائول ہو رہی ہے. جو محنت ہم خلافت کے احیاء کی کر رہے ہیں، امہ بنانے کی، گریٹر پاکستان کی، تو انشاءاللہ گریٹر پاکستان بنے گا. امہ کا نظریاتی، فکری اور ملٹری کا ہیڈ کوارٹر پاکستان ہوگا. یہ حدیث کی روشنی میں بتا رہا ہوں. چونکہ اس لشکر کو چنا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ مبارک لشکر ہے. یہ لشکر افواج پاکستان ہے جو جہاد فی سبیل اللہ کا منظم ادارہ ہے، یہ لیڈ کرے گا. اور اس جنگ نے ثابت کر دیا کہ اس کو تھپکی اسرائیل کی تھی. انڈین ڈرونز پہ اسرائیل کے لوگو لگے ہوئے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ سیہونزم اور ہندوتوا دونوں ایک پیج پر تھے. دونوں نے مل کے اسلام کی نظریے پہ بننے والے ملک پاکستان پہ حملہ کیا. مگر کم تعداد، کم وسائل کے باوجود اللہ کی مدد و نصرت کے ساتھ ہم نے جوابی وار کر کے ثابت کر دیا کہ طاقت، اسلحے کے زور پہ جنگ نہیں لڑی جاتی. جنگ وحدت سے، جنگ اتحاد سے، جنگ ایمان سے، جنگ تقوی سے اور جہاد فی سبیل اللہ پہ، اللہ کی مدد و نصرت کے بھروسے پہ لڑی جاتی ہے. تو ہماری جنگ، ہمارا تکیہ اور انحصار اسلحے پہ نہیں تھا، اللہ اور اس کے رسول کی مدد و نصرت پہ تھا. وہ آئی. تو جب ایمان سٹرانگ ہو تو اپنے سے 4 گنا بڑے دشمن سے بندہ ٹکرا سکتا ہے. پاکستانیوں اپنی اسٹرینتھ کو پہچانو. ایک طرف $46 بلین بجٹ، ایک طرف $16 بلین، $70 بلین کا فرق ہے بجٹ میں. اب پتہ چلا اتنا کم بجٹ ہونے کے بعد بھی اتنے بڑے دشمن کو شکست دینا. اب وہ لوگ اپنی توپیں خاموش کیے بیٹھے ہیں، چھپے ہیں، جو ہمیں تانا دیتے تھے کہ یہ فوج کے بارے میں کیوں بات کرتے ہیں، پٹھو ہیں، فلاں ہیں. حالانکہ ہم نے حدیث کے کانٹیکسٹ میں بتایا تھا. اب انہیں معافی آنی چاہیے. ہم کچھ بھی نہیں کہتے، ہم کسی کو برا بلا نہیں کہتے، لیکن اب آپ کو اندازہ ہو گیا تھا یہ فوج کیوں ضروری ہے، یہ فوج کیوں اتنی طاقت رکھتی ہے. اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ فضائیں شاہینوں کی پرواز کے ساتھ تھیں، وہ محو پرواز تھے، اور پاکستانی خاموشی کی نیند سو رہے تھے. تو آج کے ویلاگ میں ہم اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں قومی وحدت کے لیے، احیاء خلافت کے لیے اور گریٹر پاکستان کے لیے. اسی عزم، صبر و ہمت اور حوصلے اور ڈٹرمنیشن کا مظاہرہ کرتے رہیں گے جس کی گونج آج پوری دنیا میں سنائی دے رہی ہے. اس وقت پوری دنیا میں آپ کا سبز ہلالی پرچم گونج رہا ہے. ایک ہی آواز آ رہی ہے کہ پاکستان برتر ہے، انشاءاللہ برتر رہے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.